अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। भारतीय वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी नफरत बेचकर अपने सियासी मकासद हासिल कर रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान के पीछे पाकिस्तानी कौम का खड़ा होना भी शिकस्त खोर्दा भारतीय वजीर-ए-आज़म को हजम नहीं हो रहा। किसी मुल्क का वजीर-ए-आज़म होकर दूसरे मुल्क की आवाम को धमकियां देना साबित करता है कि मोदी कोई स्टेट्समैन नहीं बल्कि हिंदुत्व का शिकार एक सियासी शोबदाबाज है। बहरहाल पाकिस्तान ने मोदी जी का ऐसा सॉफ्टवेयर अपडेट किया है कि अब वो राफेल और ब्राह्मोस को भूलकर वापस आबी जारियत की धमकियों पर उतर। भारतीय सिफारती मिशंस दुनिया भर में पाकिस्तान के खिलाफ हरजत सराई पर निकल चुके हैं। इस कशीदगी में भारत को इजराइल की मुकम्मल हिमायत हासिल रही, क्योंकि वहां भी सयोनी नजरियात के मालिक नेतन्याहू इक़्तिदार में हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे में इजरायली बमबारी से 81 फलस्तीनी शहीद, जबकि स्कूल पर बमबारी के नतीजे में कई बच्चे झुलस कर रह गए। अक्टूबर 2023 से अब तक इजराइल के हमलों में 50,000 से जायद फलस्तीनी शहीद और लाखों जख्मी हुए। इससे भी ज्यादा तकलीफ दे बात यह है कि शोधा में से 70% तादाद बच्चों और खवातीन की है। जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्तों पर समाअत 29 मई तक मुलतवी की गई है, वहीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर 190 मिलियन पाउंड केस में साबिक वजीर आजम इमरान खान की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर न होने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पुरअमन एहतजाज जरूर किया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब ने मीडिया टॉक करते हुए कहा कि जिनका वोट चोरी किया गया है उनके लीडर को बेगुनाह जेल में रखा हुआ है। हम इमरान खान के लिए ट्रायल मांग रहे हैं। तबाही मार्शल लॉ से आई। इमरान खान के ऊपर कोई केस नहीं है, बेगुनाह जेल में डाला हुआ है। मैंडेट हमारा चोरी किया हुआ है। इस मुल्क की तबाही कब शुरू हुई है? इस मुल्क में तबाही तब शुरू हुई है जब इस मुल्क में जर्वे किए गए मार्शल लॉ लगाने के। मार्शल लॉ लगा लेते हैं, सियासत अपने कंट्रोल में, हुकूमत अपने कंट्रोल में। जब दिल किया बंदे छोड़े हुए हैं उनको निकाला, हुकूमत गिरा दी। हुकूमत गिराने और बनाने का काम तो नहीं है। ताहम चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर खान साहब ने आज फिर कहा कि इमरान खान ईद से कबल रिहा हो जाएंगे। केस लिस्ट में आ गया है। हमें उम्मीद है कि 5 जून को हमारा केस सुना जाएगा। हम ये समझते हैं कि इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। खान साहब के 600 से ज्यादा दिन हो गए। हमने आज चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट, अल्हम्दुलिल्लाह केस लिस्ट में आ गया है। लिस्ट इशू हो जाएगी सैटरडे को, कंप्यूटर में डला गया है। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि 5 तारीख को हमारा केस सुना जाएगा, और जब सुना जाएगा तो पूरी दुनिया देखेगी कि ये बेसलेस और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस है। लेकिन इमरान खान साहब की हमशीरा अलीमा खान साहिबा चेयरमैन पीटीआई गौर खान साहब के दिलासों से ज्यादा मुतमईन नजर नहीं आती। रद्द-ए-अमल देते हुए कहती हैं कि इमरान खान की रिहाई तो हमें नजर नहीं आ रही, अलबत्ता हमें धमकियां आ रही हैं। इमरान खान को अंदर खत्म कर दिया जाएगा, आपकी गाड़ी उलट दी जाएगी। अलीमा खान साहिबा ने सवाल किया कि आपको हमारे भाई से क्या चाहिए, बताएं वो क्या चीज छोड़े तो आप उसे रिहा कर देंगे। आप पीछे ना बैठें, आए मेज पर हमारे साथ बैठे। हमें धमकियां आती हैं कि आपकी गाड़ी उलट दी जाएगी, आपको एक्सीडेंट हो जाएगा, इमरान खान को अंदर खत्म कर दिया जाएगा। हम नहीं डर रहे। आप बताएं, आप हमारे से ना डरें, हमारे साथ आके बैठें। आपको हमारे भाई से चाहिए क्या है, आप मांग क्या रहे हैं, आप बताएं वो क्या चीज छोड़े तो आप उसको रिहा करेंगे। आप पीछे ना बैठे, सामने आके बैठे, हम मेज के ऊपर हमारे साथ बैठ जाएं। और नाज़रीन, इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं सलमान अकरम राजा साहब, सेक्रेटरी जनरल हैं आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। सलमान साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सलमान साहब, 2-3 इशूज़ हैं जिससे हम आगाज़ तो करना चाहेंगे। आज की सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो केस की समाअत हुई और वो 29 तारीख तक बहरहाल मुलतवी हुई है। लेकिन जो देखा जा रहा है सलमान साहब के जो ओरिजिनल जो फैसला था उस पर अमल दरामद होने के बजाय वो रिव्यू में मामला चला गया। फिर जो एतराज़ आप लोग ने उठाया था बेंच के हवाले से, वो 13 रुकनी बेंच के बजाय 11 रुकनी बेंच है। उसमें अब नज़र ये आ रहा है कि 11 जजेस को सिरे से अब उनको केस सुनना पड़ रहा है। आपको क्या नज़र आ रहा है सलमान साहब? आर यू और योर पार्टी स्टिल होपफुल कि ये सीट्स जो हैं वो आपकी तरफ आएंगी, आपकी जमात को मिलेंगी? देखिए, 26वीं आईनी तरमीम के बाद मेरा उमूमी रवैया ये है कि हम बग़ैर किसी उम्मीद के अब अदालतों में जाते हैं। हमारा मौक़िफ़ ये है कि 26वीं आईनी तरमीम का मकसद ही पूरे आईनी निज़ाम को मग़लूब करना था, अदालती निज़ाम को मग़लूब करना था। ये तय कराना था कि जो फ़ैसले हों वो ताकतवर तबकों की मर्ज़ी के हों। ये सब कुछ हम देख रहे हैं पूरे मुल्क में। तो हम उम्मीद की बुनियाद पे मुकदमे नहीं लड़ते। हम मुकदमे इसलिए लड़ते हैं कि इन मुकदमों को लड़ना हमारा फ़र्ज़ है। हमें बहरहाल जो भी अदालती निज़ाम हमें मुयस्सर है उसके साथ मामला करना है।
ہم پاکستان کو جنگل نہیں بننے دیں گے، ہم پاکستان کو قبرستان نہیں بننے دیں گے، ہم عدالتی جنگ بھی کریں گے، ہم سیاسی جنگ بھی کریں گے، لیکن ہم نے یہ مزاحمت آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے کرنی ہے، اس لیے آئین اور قانون کا سہارا ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ ہم آئین اور قانون کی بات ہر جگہ کریں گے، ہر سطح پہ کریں گے۔ تو عدالت ہم جا رہے ہیں، دیکھیں جو فیصلہ ہوا ہے، میری گزارشات بھی اگلے ہفتے ہوں گی، آپ سن لیں گی کہ ہم کیا اس پہ موقف رکھتے ہیں۔ ہمارے جو وکیل صاحب بحث کر رہے ہیں، فیصل صدیقی صاحب، ان کی بھی معروضات آپ نے کچھ سن لی، کچھ مزید سنیں گی۔ تو میری نظر میں اس فیصلے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ جو اعتراضات اٹھائے گئے ہیں، میں مؤدبانہ عرض کروں، میری نظر میں وہ بے معنی ہیں۔ تو ہم یہ پوری بات عدالت کے سامنے رکھیں گے اور دیکھیں گے کیا ہوتے۔ امید کا لفظ میں نے اپنی ڈکشنری سے خارج کر دیا ہے۔ میں چیزوں کو اس لیے کرتا ہوں کہ وہ مجھ پر فرض ہیں اب۔ رائٹ، بٹ سلمان صاحب آپ نے آج یہ ضرور مینشن کیا کہ آپ کو، آپ کی جماعت کو نوٹس نہیں ملا اس کیس سے متعلق۔ آپ نے کہا کہ آپ کی جماعت فریق تھی۔ گزشتہ روز بھی ایڈوکیٹ مخدوم علی خان صاحب نے جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کی انہوں نے اسٹیٹمنٹ، ان کے ریمارکس جو ہیں وہ کوٹ کیے کہ جی پاکستان تحریک انصاف اس کیس میں فریق نہیں تھی۔ آج حامد خان صاحب نے بھی کہا کہ پی ٹی آئی کو نظر ثانی میں فریق جان بوجھ کر نہیں بنایا گیا۔ آپ اتفاق کرتے ہیں اس بات سے کہ جان بوجھ کے ڈیلیبریٹلی آپ لوگ کو نوٹس بھی نہیں بھیجا؟ جی بالکل، دیکھیں ایک اقلیتی فیصلہ پڑھنا جو ہے وہ کوئی ایک عجیب سی بات ہے۔ جو اکثریتی فیصلہ ہے، میں نے عدالت کو آج بتایا کہ اس کے پیراگراف 117 میں بالکل واضح لکھا گیا ہے کہ پی ٹی آئی از ہیئر، یعنی کہ پی ٹی آئی ہمارے سامنے موجود ہے، اور جو ہماری معروضات تھیں بڑی حد تک یہ جو فیصلہ آیا 12 جولائی 2024 کو، وہ پی ٹی آئی ہی کی معروضات کی بنیاد پر آیا۔ نام لے کر اس میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے میں ہی پیش ہوا تھا، کیا ہم نے گزارشات کی، کیا ہم نے کہا، تو وہ سارا کچھ جو ہے وہ موجود ہے۔ اس لیے ضروری تھا کہ ہمیں نوٹس دیا جاتا، لیکن بہرحال ہم نے ایک درخواست بھی آج دائر کی ہے اور عدالت نے کہہ دیا ہے کہ وہ مجھے سن لیں گے، تو انشاءاللہ ہماری جو پوزیشن ہے وہ واضح ہو جائے گی۔ رائٹ، سلمان صاحب آج کی ڈیولپمنٹ جو نظر آ رہی ہے وہ یہ تھی، جہاں پر ایک جانب اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر آپ کی جماعت احتجاج کر رہی تھی، وہیں بیرسٹر گوہر صاحب اور لطیف کوسہ صاحب نے یہ بھی خوشخبری سنائی کہ جو 190 ملین پاؤنڈ کے سزا معطلی کی جو اپیل ہے وہ 5 جون کو بیرسٹر گوہر خان صاحب جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں امید ہے 5 تاریخ کو یہ ہمارا کیس سنا جائے گا۔ اب سلمان صاحب یو آلریڈی نو 5 تاریخ یعنی کہ جمعرات کا روز، جمعرات عید سے قبل، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈویژن بینچ کا وہ آخری ورکنگ ڈے ہوگا۔ اگر اس دن نیب مزید وقت کے لیے اگر استدعا کر دیتا ہے تو پھر یہ کیا واقعی میں آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی ایک اور عید گزرے گی ان کی جیل کے اندر؟ دیکھیں ظاہر ہے یہ ممکن ہے، لیکن بالکل یہ بھی ممکن ہے کہ 5 تاریخ کو انہیں آرڈر مل جائے جو سزا معطلی کی درخواست ہے اس پہ، لیکن عید کا جیل میں گزرنا یا نہ گزرنا ٹھیک ہے، یہ ایک افسوسناک امر ہے، افسوسناک واقعہ ہے، لیکن ہم اس سے بہت بڑے سانے سے اس وقت دوچار ہیں بطور قوم۔ اس سانے سے ہم نے آگے بڑھنا ہے، اس ملک کو استحکام کی جانب لے جانا ہے، آئین قانون شرافت کی جانب لے کر جانا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اس راستے میں سنگ میل ہیں یا اس راستے میں حائل رکاوٹیں ہیں، ہم ان کو عبور کریں گے۔ دیکھیں تاریخ تو ہمیں پچھلے ہفتے بھی دی گئی تھی، اس سے پچھلے ہفتے بھی دی گئی تھی، یہ خوشخبری تو ہم نے اب تیسری بار سنی نا، تو اللہ کرے کہ اس دن بحث ہو اور ہم آگے بڑھ سکیں۔ رائٹ، سلمان صاحب اب آج علیمہ خان صاحبہ کی ایک جو بیان ہے ان کا وہ بڑا معنی خیز بھی ہے، اور میں ضرور چاہوں گی کہ آپ ذرا ڈی کوڈ بھی کریں، کیونکہ گزشتہ روز عمران خان صاحب کا جیل سے جو پیغام باہر آیا اس میں بظاہر تو نظر آتا ہے کہ وہ اپنے موقف پہ بالکل قائم ہیں، وہ کہتے ہیں فرعونیت اور یزیدیت کے آگے وہ بالکل جھکیں گے نہیں۔ دوسری جانب آج جب علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ ہمیں بتائیں ہمارے بھائی سے کیا چاہیے، وہ کیا چیز چھوڑے تو آپ اس کو رہا کریں گے، اور آپ پیچھے نہ بیٹھے، میز پر ہمارے ساتھ بیٹھے۔ اس کو بھی ذرا آپ ناظرین کے لیے جو ہے وہ بتا دیں عام الفاظ میں کہ عمران خان صاحب جو کہ اپنے موقف پہ قائم ہے، اور علیمہ خان صاحبہ جو کہ انہی کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا چاہتی کہ جن کے پاس اتھارٹیز ہیں۔ نہیں، خان صاحب کا بھی یہی موقف ہے کہ گفتگو انہی سے کی جائے جو نظام پر حاوی ہیں۔
باقی لوگ تو نظام کے مستفید ذیلی کردار ہیں، تو ان سے کیا بات کریں؟ ہم نے جب بات کی تھی دسمبر جنوری میں تو وہ تو ایک میٹنگ بھی ہماری نہیں کرا سکے تھے عمران خان سے آزادانہ ماحول میں، یہی کہا کہ پوچھ کر بتائیں گے، پھر کا اجازت نہیں ملی۔ ہم نے کہا 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے عدالتی کمیشن میں آئیں تاکہ شفاف تحقیقات ہوں، کہا پوچھ کر بتائیں گے، پھر کہا اجازت نہیں ملی۔ تو ان بیچاروں کو تو اجازت چاہیے ہوتی ہے، مجبور محض ہیں وہ۔ تو خان صاحب نے یہی کہا کہ آؤ بات کرو، اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے۔ 78 سال سے یہ مذاق چل رہا ہے کہ حکومت بظاہر ایک نظر آتی ہے لیکن وہ در حقیقت حکومت نہیں ہوتی، اس کے پیچھے بیٹھنے والے جو ہیں وہ حاوی ہوتے ہیں نظام پر۔ تو آؤ بات کریں، اس نظام کو درست کریں۔ انہیں حکومت نہیں چاہیے، انہیں اپنے لیے کوئی آسائش نہیں چاہیے، وہ اپنی آزادی کے لیے بھی کوئی التجا نہیں کر رہے، وہ آئین اور قانون کی سربلندی کی بات کر رہے ہیں۔ ان کو خواہش نہیں ہے بات کرنے کی مقتدرہ سے، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے لیے اس وقت ضروری ہے، جو ہمارے بیرونی معاملات ہیں بھارت کے ساتھ، جو خطے کے معاملات ہیں، اس حوالے سے بھی ضروری ہے کہ قوم کے جو حقیقی نمائندے ہیں وہ شامل ہوں اس تمام عمل میں۔ خان صاحب 1-on-1 نظر تو یہی آتا ہے ان کے پیغام سے کہ وہ 1-on-1 انگیج ان کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، وہ کسی کو پارٹی میں یا فیملی کو تو بالکل بھی نہیں، وہ آتھرائز تو کسی کو نہیں کر رہے۔ تو علیمہ خان صاحبہ جب یہ کہتی ہیں کہ آئیے ہمارے ساتھ آ کے میز پر بیٹھیے، تو ان کو خان صاحب نے یہ اتھارٹی دی ہے؟ نہیں، آپ زیادہ ان کے جملے میں ریڈ ان کر رہی ہیں۔ انہوں نے ایک استعارن بات کی ہے کہ چلو بات کرو، بتاؤ کہ کیا مسئلہ ہے تمہارا۔ وہ اپنا مسئلہ تو بیان کر سکتے ہیں نا جو نظام پر حاوی ہیں، تاکہ ہم آگے بڑھیں۔ یہ ٹھیک بات ہے، خان صاحب نے کہا ہے جس نے بات کرنی ہے وہ براہ راست مجھ سے بات کرے، یہ بالکل ان کا واضح موقف ہے۔ بات بڑھائیں نا، بات آگے چلائیں، اس موقع تک لائیں یا خان صاحب کے ساتھ بیٹھا جا سکے، لیکن اپنی جو شکایات ہیں یا جو اپنا کوئی خوف ہے اس کو بیان تو کرے نا نظام۔ سلمان صاحب، کیا پاکستان تحریک انصاف کے پاس آفر کرنے کے لیے ہے ٹیبل پہ؟ کیونکہ آپ لوگ کو بھی کچھ ان کو ایشورنسز یا یقین دہانی کروانی پڑے گی، اور رانا ثناء اللہ صاحب کی گفتگو سرفیس کرتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو صرف نون لیگ نہیں، آپ کو پیپلز پارٹی کو بھی منانا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ کو یہ گارنٹیز بھی دینی پڑے گی کہ آپ باہر نکلیں گے تو آپ نے دونوں جماعتوں کے حوالے سے کچھ نہیں کہنا۔ تو یہ حکومتی موقف ہے، لیکن جن کے ساتھ آپ بیٹھنے کے خواہش مند ہیں ان کو کیا گارنٹیز دینے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے؟ یعنی کیا گارنٹی ہم نے دینی ہے؟ ہم یہی کہیں گے کہ ہم آئین قانون کے مطابق چلیں گے۔ گارنٹی صرف یہی ہے کہ پاکستان کو ہم نے استحکام دینا ہے، پاکستان کو ہم نے قانون اور آئین اور شرافت کے مطابق چلانا ہے، پاکستان کے نوجوانوں کو ہم نے ساتھ لے کر چلنا ہے، ان کو دھتکارنا نہیں ہے، ان کی آواز بند نہیں کرنی، ٹویٹر کو بند نہیں کرنا، یوٹیوب پر حملے نہیں کرنے، لوگوں کو اغوا نہیں کرنا۔ یہ گارنٹی ہے جو کسی بھی ملک کو ضرورت ہوتی ہے، وہ ہم دیں گے۔ یہ گارنٹی نہیں چاہیے، اگر اس سے زیادہ کوئی اور گارنٹی چاہیے کہ جو الیکشن لوٹا گیا اس پہ مٹی پاؤ، یہ ہے گارنٹی، تو وہ گارنٹی ہم نہیں دیں گے۔ سو مینڈیٹ ریورسل کا جو مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ اس سے آپ لوگ کسی بھی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ بٹ سلمان صاحب، گنڈاپور صاحب کی بھی آج جو ان کا بیان سامنے آیا ہے، وہ کہتے ہیں ملک کی تباہی مارشل لاء سے آئی ہے، یہ مارشل لاء لگاتے ہیں یا بندے کنٹرول میں کرتے ہیں، حکومتیں گرانا بنانا ان کا کام نہیں ہے، ان کا کام جنگ لڑنا ہے، وہ لڑیں، آپ یہاں گھسے ہوئے ہیں۔ اس قسم کے بیان سے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی وہ فضا یا ماحول بن سکے گا میز پر آنے کا؟ دیکھیں، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ خوشامد کرنی چاہیے، خوشامدانہ لہجہ اپنانا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے، تو اس صورت میں شاید کچھ ٹکڑے جو ہیں وہ پھینک دیے جائیں ہماری جانب۔ یہ عمران خان کا رویہ نہیں ہے، یہ پی ٹی آئی کا راستہ نہیں ہے۔ ہم دو ٹوک بات کریں گے، ہم کوشش کریں گے کہ ملک کی فلاح کے حوالے سے لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں، ان کو سمجھ آئے کہ ان کی اپنی صورت جو ہے وہ وہی ہے جو پچھلے ہر طالع آزما کی تھی۔ ہر طالع آزما نے آ کے یہی اعلان کیا کہ اب ملک ترقی کی ڈگر پہ چل پڑا، اب دیکھو یہاں کون سی ریولوشن آنے والی ہے، کبھی گرین ریولوشن، کبھی انڈسٹریل ریولوشن، کبھی ٹیک آف، کبھی کیا، اور اس کے بعد تباہی کے بعد ہر طالع آزما چھوڑ گیا۔ تو یہ چیز ہمیں بتانی ہے، ہم یہ سچ کا تقاضا ہے، یہ محب الوطنی کا تقاضا ہے کہ ہم بتائیں لوگوں کو کہ یہ سب کچھ پہلے ہو چکا ہے۔ تم سے آنے والا بھی اپنے آپ کو ایسا ہی سمجھتا تھا، لیکن پاکستان نے ترقی نہیں کی۔
اور سلمان صاحب آخر میں جہاں عمران خان صاحب کی جانب سے گزشتہ روز یہ ایک ملک گیر تحریک کی بات کی گئی اور جس کی وہ کال دیں گے، جس کے لیے آپ کو اپنی پارٹی ویل آرگنائز اور ویل پریپیئرڈ ایک موڈ میں لے کر آنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا کہ جو پارٹی میں ایسے عناصر ہیں جو کہ وکٹ کے دونوں سائڈز پر کھیل رہے ہیں، ان کو اب یہ طے کر لینا ہوگا کہ وہ نظریے کے ساتھ ہیں یا نہیں. تو وہ عناصر آئیڈینٹیفائی پاکستان تحریک انصاف کر چکی ہے، اور کیا تحریک کے لیے وہ باقاعدہ طور پہ اب وہ حکمت عملی تیار کرنے کی طرف آگے بڑھا جا رہا ہے؟ دیکھیں بالکل بڑھا جا رہا ہے. اور کیا ہوتی ہے ایک تحریک؟ دیکھیں ہر سطح پہ ہم بات کریں گے، ہمارا حق ہے سڑک پہ چلنا کوئی جرم نہیں ہے. ہم گفتگو کریں گے، ہم ایوانوں میں گفتگو کریں گے، ہم ہالز میں گفتگو کریں گے، وہ بار ایسوسیشنز ہوں، پریس کلب ہوں، وہ میدان ہوں، ہم ہر جگہ بات کریں گے. ہم اب خاموش نہیں رہیں گے. اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کی عافیت خاموشی میں ہے، اس کو کسی کی خوشنودی چاہیے، وہ خوشامد پسندانہ لہجہ اپنانا چاہتا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کی کوئی جگہ ہوگی پی ٹی آئی میں. سلمان صاحب بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. اس کے ساتھ ہی ہم بڑھتے ہیں ایک بریک کی طرف. بریک کے بعد آپ کو حکومتی موقف سے بھی آگاہ کریں گے. ہمارے ساتھ خرم دستگیر خان صاحب، سابق وفاقی وزیر ہیں آپ، سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون اور اہم رکن ہیں سفارتی وفد کے، جنہوں نے دورہ کرنا ہے اور پاکستانی موقف کو دنیا بھر کے آگے پیش کرنا ہے. خرم صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. خرم صاحب، وعلیکم السلام. ایز وی اسپیک، لائک آئی مینشن کہ پاکستان اور بھارت جو ہے اب دے آر فیسنگ اے بیٹل آف نیریٹیوز. دونوں ممالک اب اپنے اپنے پوائنٹس آف ویوز دنیا بھر کے سامنے انہوں نے رکھنا ہے. ایک طرف جہاں پر ہم یہ دیکھیں کہ بھارتی وفد وہ 2 روز سے امریکہ میں موجود ہو اور دیگر جو کیپٹلز ہیں وہاں کا رخ کر رہا ہو، دوسری جانب پاکستان کا وفد جو ہے وہ اب تک کیوں نہیں جا سکا ہے؟ خرم صاحب 2 تاریخ کی ابھی ڈیٹ تو سامنے آئی ہے، لیکن کوئی ہم حکمت عملی کے تحت ابھی تک وقت لے رہے تھے. جی، حکمت عملی یہ تھی کہ ہم اس بات کا تجزیہ کر لیں کہ ہندوستان کیا اپنا آرگومنٹ پیش کر رہا ہے. اور ابھی تک تو ہمیں یہ بڑی تسلی ہوئی ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ ماضی کی دلدل میں دھسا ہوا ہے. وہ 2008 ممبئی میں پھنسا ہوا ہے، وہ 2011 اسامہ بن لادن میں پھنسا ہوا ہے. اب وہ جو کالعدم تنظیمیں جن کا پاکستان سے صفایا کر دیا گیا ہے، اسی دلدل میں دھسا ہوا ہے اور اسی کے الزامات پاکستان پر لگا رہا ہے. اس سے ہمیں آسانی ہو گئی ہے کہ ہم اپنا جو آرگومنٹ ہے اس کو ہم نے ریفائن کر لیا اور مزید کر رہے ہیں. اور بڑا ایک جملے میں یہ ہے کہ ہندوستان ایک غیر ذمہ دار، غاصب اور روگ، انگریزی کا لفظ ہے، یعنی بدماش ریاست. اور اس کے لیے ہمارے پاس اب بہت ایویڈنس ہے. ہندوستان جو دہشت گردی کروا رہا ہے پاکستان میں، ہندوستان نے اعتراف کیا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر ایک قتل کی کیمپین، یعنی کرائے کے قتل کی کیمپین ویسی ہی جیسی اس نے کینیڈا اور امریکہ میں بھی کی ہے وہ کروا رہا ہے. ہندوستان نے غیر ذمہ دار ملک ہوتے ہوئے انڈس واٹر ٹریٹی کو معطل کیا ہے. لیکن ساتھ ہی یہ جو آبی دہشت گردی ہے کہ دریائے سندھ اور اس کا جو بیسن ہے وہ ایک تہذیب ہے اور ہزاروں سالوں سے وہاں موجود ہے. اور وہ تہذیب جو ہے وہ اس کو اگر آپ پانی بند کریں گے تو وہ 25 کروڑ پاکستانی جو ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ اور وہ ہمارے لیے یہ تو زندگی اور موت کا معاملہ ہے. Absolutely. یہ جو معاملات کو وہاں تک لے جانا، یہ بھی ایک غیر ذمہ دار ریاست ہے. اور تیسرا ایشو یہ ہے کہ انہوں نے جس طرح مارکہ حق کے دوران بیلسٹک میزائل کا استعمال کیا ہے، یہ ایک انتہائی درجے کی غیر ذمہ داری ہے کہ آپ بیلسٹک میزائل کا استعمال کریں. اور اب ہم دیکھ بھی رہے ہیں نریندر مودی کا کل کے جو سٹیٹمنٹ ہے کہ روٹی کھاؤ ورنہ میری گولی تو ہے ہی، بالکل پوری قوم کو اس طرح کی دھمکیاں دینا، تو یہ بات اب ثبوت کے ساتھ ہم پیش کریں گے، بڑے مضبوط نیریٹو کے ساتھ، کہ ہندوستان جو ہے وہ ایک غاصب ریاست ہے، وہ ہمارا پانی غصب کرنا چاہتا ہے، وہ کشمیر کو غصب کرنا چاہتا ہے. اس نے جو ہے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے، کس طرح جس طرح انہوں نے بیلسٹک میزائل کا استعمال کیا ہے اور جو دہشت گردی کروا رہے ہیں. تو ہر قسم کے جو قانونی بھی آپشنز ہیں وہ بھی ہمارے پاس موجود ہیں. خرم صاحب، جہاں پر آپ نے کہا کہ پاکستان اگین واز ٹائم کہ ہم دیکھ لیں کہ بھارت
क्या अपना मौक़िफ़ जो है वो सामने रखता है, और आपने कहा वो माजी से ही बाहर नहीं आ पा रहे हैं। क्या हमारी हिकमत अमली में सलामती काउंसिल में रेजोल्यूशन को टेबल करवाना भी मौजूद है? और फिर जिस तरह शहरी रहमान साहिबा ने भी सजेशन दी कि डिजिटल ब्रीफ, जो आप भी अब कह रहे हैं कि हमारे पास अब एविडेंसेस हमारे पास काफ़ी ज़्यादा होंगे, तो वो भी दुनिया के आगे अब रखा जाएगा। और जो रेजोल्यूशन की बात है कि चाहे हमें रिजेक्शन ही का क्यों ना सामना करना पड़े, लेकिन हम उसको प्रिपेयर कर रहे हैं। नहीं जी, रिजेक्शन क्यों होगी, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए हमें अभी मजीद तैयारी चाहिए। तो ये सिर्फ एक विजिट नहीं है। इस विजिट का एक मकसद ये है, जो भी बड़े चंद कलीदी कैपिटल्स में हो रहा है, मतलब वॉशिंगटन में है, न्यूयॉर्क में है, लंदन और ब्रसल्स होगा यूरोपियन यूनियन के साथ, उसके नतीजे में जो पाकिस्तान का केस इंशाल्लाह बिल्ड अप होगा, जो हमारे सामने जो सवाल रखे जाएंगे तो मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से, और हमें यकीन है वो सख्त सवाल होंगे और उसके लिए हम तैयार हैं। उसके फिर नतीजे में फिर एक रिफाइंड और सादा आर्गुमेंट जो है वो फिर देकर हम पार्लियामान के 5 से 7 वफूद जो हैं वो इंशाल्लाह जुलाई में भिजवाएंगे बजट के बाद, ताकि वो पाकिस्तान का केस जो है वो रखें। और जो जहां तक सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस हैं वो बिल्कुल हमारे सामने है, ना सिर्फ सिक्योरिटी काउंसिल में पर दुनिया की तमाम जो माहौलियाती तंजीमें हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की माहौलियाती तंजीमें हैं, जो पानी को डील करती हैं, जो एनवायरनमेंट को डील करती हैं, जो ह्यूमन डेवलपमेंट को डील करती हैं, इंशाल्लाह सब में हिंदुस्तान के खिलाफ जो हैं वो हम अपना भरपूर केस लड़ेंगे। लेकिन इसमें कुछ वक्त हमें चाहिए, ताकि जिस तरह मतलब इंडस वाटर ट्रीटी है उसमें इंटरनेशनल लॉ का जो ओपिनियन है वो बिल्ड करने के लिए वक्त चाहिए। लेकिन हम इंशाल्लाह अगले हफ्ते से इसका एक बहुत ही जारहाना आगाज करने जा रहे हैं। राइट, पर खुर्रम साहब, कई भारत के साथ अब जहां पर आपने अपने नैरेटिव तो बयान करना है, लेकिन जो एंगेजमेंट की बात आती थी और अमेरिकी सदर ने चूंकि ग्लोबल मीडिएशन उनकी तरफ से नजर आई और उन्होंने एक न्यूट्रल वेन्यू से लेकर ये भी एक वो डिनर के हवाले से भी एक जिक्र किया कि जी दोनों ममालिक के सरबराहान को इकट्ठे लीडर्स को जो है वो कर लिया जाए। पाकिस्तान ऑल्दो कि उनकी ग्लोबल मीडिएशन भी पाकिस्तान ने वेलकम की, बट पाकिस्तान इसमें इन होप्स में तो नहीं है कि, या इंतजार तो नहीं करा कि अमेरिका की तरफ से कॉल आएगी और अमेरिका जो है वो फिर हमें बताएगा कि वो कौन सा वेन्यू होगा, वो कहां पर किस जगह पे जो है वो डिनर मुनक्किद होगा, किस तरह से भारत के साथ एंगेज करना होगा। हम रिलाई तो नहीं कर रहे अमेरिका पे। नहीं, हम रिलाई नहीं कर रहे, लेकिन इंशाल्लाह जब अगले हफ्ते वॉशिंगटन में होंगे तो अमरीकी जो तमाम उनकी जो खारजा पॉलिसी देखने वाले इदारे हैं, स्टेट डिपार्टमेंट है, व्हाइट हाउस है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, उनके सामने ये जरूर वाजे करेंगे कि ये एक पैटर्न है कि जब भी उन्होंने अपना कोई खारजा पॉलिसी का मकसद हल करना होता है, वो एक अपने मुल्क के अंदर दहशतगर्दी का एक वाकया होता है और उसके नतीजे में फिर इस किस्म का तनाव होता है और फिर वो अपना एक मकसद हासिल करते हैं। जिस तरह उन्होंने 2019 के बालाकोट वाले वाकये को इस्तेमाल करके कश्मीर पर अपना कब्जा किया, और इस दफा उन्होंने पहलगाम को इस्तेमाल करके इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल किया। बिल्कुल, अमेरिका को ये समझाना है कि अगर जो सदर ट्रंप अपनी जो ऑफर थी उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करवाते तो ये आज नहीं तो 2029 जब हिंदुस्तान के अगले इंतखाबात यूं हैं, उससे पहले चूंकि वो अपने नफरत और तासुब में इतना अंधा हो चुका है ये हिंदुत्व हिंदुस्तान जो है, कि वो दोबारा कोई शरारत होगी। खुर्रम साहब, ये बात तो सब एडमिट करते हैं कि मोदी के एग्रेशन ने पूरी कौम को यकजा कर दिया और पूरी कौम ने अपने अफवाज पाकिस्तान के पीछे खड़े होकर इस बात का एक इंश्योर किया कि हम किस हद तक हम यूनाइटेड हैं और हम दुश्मन का मुकाबला सारे मिल के कर सकते हैं। बट डोंट यू थिंक खुर्रम साहब के इट्स अबाउट टाइम कि हम मुल्क के अंदर जो ग्रीवेंसेस हैं, जहां पर ऑपोजिशन जो है वो अब एक मुल्कगीर तहरीक की बात कर रही हो, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर एहतजाज कर रही हो, वो उस एहतजाज में भी हुकूमत पर ही इल्जाम ठहरा रही हो कि हुकूमत जो है वो हमारे केसेस लगने ना देने के लिए अदालतों पे दबाव डाल रही है, उनको भी लेकर आगे बढ़ने की जरूरत है। जी, हम तो मुज़ाकरात की बेस पर बैठे हैं, उठकर वो गए हैं और एहतजाज की कॉल वो दे रहे हैं। जो जिस किस्म के नारे आज हमने उन 1.5 दर्जन लोगों से सुने हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर, वो तो कोई यूनिटी के नारे नहीं थे। हालांकि ये कोई वक्त नहीं है अभी जबकि हम तनाव का शिकार है। अल्लाह ने मार्का हक में पाकिस्तान को कामयाबी दी है
لیکن ایک بہت سخت عسکری تناؤ آج بھی موجود ہے ہندوستان کے مقابلے میں پاکستان میں. تو لہذا انہوں نے اب وہ پھر دوبارہ اپنی اس جو پرانی روش ہے اس پر جا رہے ہیں. میری ان سے یہ استدعا ہے کہ وہ اپنے کیسز ضرور کورٹ میں لڑیں، ہمارے ساتھ آ کر مذاکرات کریں، لیکن اصل راستہ ان کے آگے بڑھنے کا یہ ہے کہ وہ صوبہ جہاں 12 سال سے ان کی حکومت ہے اس کے رہنے والے میرے بھائیوں اور بہنوں کی خدمت کریں، ان کو تعلیم، امن، صحت، انفراسٹرکچر، دہشت گردوں سے لڑائی، ان کی زندگیاں بہتر کرنے پر توجہ دیں. تو پورا ملک خود بھی ان کی طرف دیکھے گا اور حکومت سے بھی ان کے تعلقات بہتر ہوں گے اور ان کے معاملات جو ہیں آگے بڑھیں گے. رائٹ، بٹ آج عمران خان صاحب کی ہمشیرہ خرم صاحب علیمہ خان صاحبہ آج انہوں نے گفتگو کی اور انہوں نے بڑے واضح انداز میں یہ کہہ دیا کہ بتا دیں کہ گیو اینڈ ٹیک کس بات پر ہوگا اور عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے عمران خان صاحب کو کن چیزوں سے پیچھے ہٹنا ہوگا یہ بتا دیا جائے. آپ کیا جواب دینا چاہیں گے؟ آلدو کہ ان کا اشارہ کسی اور طرف ہے، وہ حکومت کے ساتھ انگیج نہیں کرنا چاہتے، لیکن آپ کا جواب کیا ہوگا کہ عمران خان صاحب اپنے حصے کا کیا گیو دیں، کیا انشور کریں، کیا گارنٹی دیں تو جس کے بعد کوئی ان کے لیے ماحول تھوڑا بہتر ہو سکے اور ان کی رہائی ممکن ہو سکے؟ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بانی چیئرمین کی رہائی عدالت کے حکم پر ہوئی ہے، وہ کوئی سودے بازی نہیں ہے، نہ ہی کسی ایگزیکٹو کا آرڈر ہے، تو لہذا اس پر تو سودے بازی کوئی نہیں ہوگی. لیکن جو بنیادی چیز ہے جس سے اپوزیشن اور حکومت کے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم ایک دوسرے کے ہواری بن جائیں، لیکن اگر ہمیں سیاسی اور جمہوری بنیاد پر آگے چلنا ہے تو 31% ووٹ لینے والی تحریک انصاف کو ان 69% ووٹوں کا احترام کرنا ہے جو ان کو عوام نے نہیں دیے، جو ان کے خلاف ڈالے ہیں. مستقل لڑنے کی، اور جس طرح وہ کبھی 26 نومبر کو چڑھ دوڑتے ہیں، 5 رینجرز کو شہید کر دیتے ہیں. ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ملک گیر اگر وہ تحریک کریں گے آپ کی حکومت کے لیے کوئی خطرہ تو نہیں ہے، یا یو تھنک کہ پی ٹی آئی کی جو ایبلٹی تھی ٹو ریٹل دا گورنمنٹ ود پروٹیسٹ، وہ تھریٹ اب پوری طرح سے نیوٹرلائز کر لیا آپ کی حکومت نے؟ یہ نہیں تھریٹ یا نیوٹرلائز. دیکھیے ہم ہندوستان سے لڑنا چاہتے ہیں، ہم پی ٹی آئی سے نہیں لڑنا چاہتے. لیکن اگر پی ٹی آئی تشدد کرے گی، وہ وہی حربہ ہے جو ہندوستان نے آزمایا ہے، تو پھر حکومت حرکت میں آئے گی. لیکن اگر وہ پرامن رہ کر، جس طرح دیکھیے آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر انہوں نے ایک پرامن احتجاج کیا، چند نعرے لگائے ہیں، تو انہوں نے کر لیا، ان کو کسی نے نہیں روکا. تو اگر پرامن احتجاج کریں گے تو کریں، ضرور کریں. لیکن اگر دیکھیے نا ہمارے سامنے ریکارڈ یہ ہے کہ مثلا میاں والی یہ جو ایئر بیس ہے اس پہ 2 لوگوں نے حملے کیے ہیں، پی ٹی آئی اور دہشت گرد. اس طرح بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں ہندوستان اور پی ٹی آئی نے حملہ کیا پاکستان کے اوپر. تو ہم تو ہندوستان سے لڑنا چاہتے ہیں. ہماری جو لڑائی ہے وہ ہمارے اس جو ہے بہت ہی ایک نفرت سے بھرے دشمن کے خلاف ہے. جو پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو اگر یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہمیں تشدد کا راستہ چھوڑنا ہے اور باہمی احترام کی بنیاد پر آگے بڑھنا ہے، اور اگر گفتگو کا آغاز کرنا ہے تو اس بات پر کریں نا کہ یہ 2029 کے انتخابات کیسے بہتر بنائے جا سکتے ہیں، ہم کیسے اس کو جو ہے قانون سازی کریں، اور کس طرح ہم جو ہے اپنے بہتر معاملات کریں کہ 2029 کے انتخابات اور اس قسم کا جو آج جو سیاسی تناؤ ہے پیدا نہ ہو. لیکن وہ کسی جو کنسٹرکٹیو اور مثبت چیز پر بات نہیں کرنا چاہتے، وہ صرف بانی چیئرمین کی رہائی پر بات کرنا چاہتے. اور آپ نے جس طرح سے کہا کہ وہ بہرحال ان کو عدالتی روٹ سے ہی وہ چیز انشور ہو سکتی ہے. بٹ تھینک یو سو مچ خرم صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. اس وقت ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں سابق سفیر، سابق صدر آزاد جموں کشمیر مسعود احمد خان صاحب. مسعود صاحب السلام علیکم، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. مسعود صاحب، بھارت آلریڈی دنیا بھر کی کیپٹلز میں وزٹ کر رہا ہے، ان کے 7 ڈیلیگیشنز. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بھارت کی اس جارحیت کو کس طرح سے کاؤنٹر کر سکتے ہیں؟ دیکھیے بھارت 2 محاذوں پہ لڑ رہا ہے. ایک محاذ اس کا اندرونی محاذ ہے جو ایک عبرتناک شکست کے بعد نریندر مودی اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، ناکام کوششیں کر رہے ہیں، اور اس میں پاکستان کو نشانہ بنا رہے ہیں. انہوں نے گجرات میں پاکستان کو ایک مرتبہ پھر تشدد اور دہشت کی دھمکی دی ہے، اور اس طریقے سے وہ خود نہ صرف دہشت گرد کے طور پر ابھر رہے ہیں بلکہ بھارتی ریاست کا چہرہ بھی ایک دہشت گرد ریاست کا چہرہ بنا کر دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں. مجبوری ان کی یہ ہے کہ انہیں عوام کو مطمئن کرنا ہے
بھارتیہ جنتا پارٹی، راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ اور جو ان کی اپوزیشن ہے بہت سے سوال اٹھا رہی ہے اس آپریشن کے سلسلے میں، اس کے مقاصد کے سلسلے میں، ان کو جو اس حملے کے بعد شکست ہوئی، فیصلہ کن شکست ہوئی، اس کے بارے میں سوال اٹھا رہی ہے۔ ان کی سیاسی ساکھ متاثر ہوئی اور وہ کمزور ہیں، تو ایک محاذ اس پہ وہ لڑ رہے ہیں، اور دوسرے جو انہوں نے وفود بھیجے ہیں وہ ایک قسم کا کمزوری کا اعتراف ہے، کیونکہ انہیں اچانک وہ بوکھلا گئے، انہیں بات سمجھ میں آ گئی کہ دنیا نے ان کے بیانیے کے اوپر یقین نہیں کیا، کسی دنیا کی ریاست نے ان کا ساتھ نہیں دیا اور ان کے حق میں کوئی بیان نہیں دیا، جبکہ پاکستان کے ساتھ نہ صرف کئی ریاستیں کھڑی تھیں بلکہ انہوں نے سفارتکاری کی، اس جنگ بندی کے لیے کوششیں کی، اور امریکہ نے جب یہ کوشش کی تو اس نے اپنا جھکاؤ پاکستان کی طرف دکھایا، حالانکہ بھارت اس کا اسٹریٹجک پارٹنر تھا، تو اس سے وہاں مایوسی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے کہا کہ ان پارلیمانی وفود کو دنیا بھر میں بھیجو تاکہ وہ دنیا کو بھارت کا بیانیہ پیش کر سکے۔ اب ہوا یہ ہے کہ ان کا یہ بھیجنا خود شکست تسلیم کرنا تھا۔ دوسرے جب وہ گئے ہیں وہاں تو عجیب و غریب قسم کے وہ بیانات دے رہے ہیں، مثلا امریکہ میں انہوں نے بجائے وہاں اپنا بیانیہ پیش کرنے کے یا امریکہ جو مخاطبین ہیں ان کو وہاں قائل کرنے کے، انہوں نے ان کو دھمکیاں دینا شروع کر دیا امریکہ میں، اور ان کے صدر کو بھی توہین آمیز القاب دیے ہیں یا الفاظ میں یاد کیا ہے۔ دوسری طرف جو ہے، جو دوسرے ممالک میں وہ گئے ہیں تو وہ اپنا جعلی ایجنڈا دنیا کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے ظلم کیا، بربریت کی، کشمیر کے اندر پاکستان کے اوپر حملہ کیا، لیکن اپنے آپ کو مظلوم کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ Do you think it's a bit too late when we should have approached World Bank جہاں پہ unilaterally یہ انڈس واٹرز ٹریٹی کو سسپینڈ کرتا ہے پانی روکنے کے، اور ابھی بھی مطلب وہ جو اوڈیسٹی ہے مسعود صاحب وہ بڑی جاری ہے۔ وہ نریندر مودی نے جس طرح سے کہا کہ ہم تو ڈیم سے کچرا صاف کرتے ہیں تو ان کے ملک میں سیلاب آ جاتا ہے، ہم نے سندھ طاس معاہدہ ابھی تو معطل کیا ہے اور پاکستان کا پسینہ نکل آیا ہے، اس قسم کی جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ہمیں ورلڈ بینک کو اپروچ کر لینا چاہیے تھا پہلے ہی۔ دیکھیں، میرا خیال ہے سفارتی سطح پہ ورلڈ بینک سے رابطہ ہو چکا ہوگا۔ جو ہمارے سیکرٹری واٹر ہیں انہوں نے اپنے ہم منصب کو ہندوستان میں خط لکھ دیا ہے، اور یہی اس کا مناسب جواب تھا انڈس واٹر ٹریٹی کے مطابق، اور اس کے بھی راستے کھلے ہیں۔ تو دوسرا یہ ہے کہ بھارت ہمارا ہی ایک قسم کا کام کر رہا ہے کہ وہاں بجائے دوست بنانے کے، جن ممالک میں وہ جا رہا ہے انہیں زیادہ سے زیادہ دشمن بنا رہا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ جہاں وہ گئے ہیں اور جہاں وہ ڈنکے بجا رہے ہیں کہ ہم نے اپنا نقطہ نظر پیش کر دیا، تو رپورٹس یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے جو سننے والے لوگ ہیں وہاں، جو دفاتر خارجہ میں یا دوسرے جو پارلیمنٹری ان کے انٹرلاکیوٹرز ہیں، وہ ایسے کیا کہتے ہیں رسمی طور پر ان کی بات سن رہے ہیں۔ لیکن اس سلسلے میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہم بارہا اقوام متحدہ کو، دنیا کے بڑے بڑے کیپٹلز کو یہ ثبوت پیش کر چکے ہیں، دستاویزی ثبوت، شہادتوں کے ساتھ، شواہد کے ساتھ، لیکن ایک چیز ہمارے ہاں کمزوری رہی ہے اور اس کمزوری کو دور کرنا چاہیے۔ یعنی بھارت جو ہے دہشت گردی کا چرچا کرتا ہے، ڈھنڈورا پیٹتا ہے، لیکن پاکستان جو ہے اگرچہ اس کو دہشت گردی سے سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے، لیکن کتنے لوگ دنیا میں سمجھوتا ایکسپریس کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن ممبئی اٹیک کا ذکر آئے تو دنیا کے بیشتر لوگوں کو پتہ ہے۔ اسی طریقے سے جو بلوچستان، خیبر پختونخوا، کراچی، گلگت بلتستان میں ہندوستان کی پشت پناہی سے جو دہشت گردی ہوئی ہے اور جس سے پاکستان کے ہزاروں سویلینز مارے گئے ہیں گزشتہ کئی برسوں میں، یہ سلسلہ 20 سال سے جاری ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے 2014 میں جب نریندر مودی آئے اور ان نے ایک فلسفے کے تحت، ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پاکستان کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا، اس کے بارے میں دنیا کی وہ معلومات نہیں ہیں۔ پر مسعود صاحب، آخر میں جو امریکی صدر نے بھی جو پیشکش کی تھی، ایک نیوٹرل وینیو کی بات کی جاتی ہے، ڈنر کی بات کی جاتی تھی، اور دونوں ممالک کے درمیان ایک براڈر ریکنسیلیشن کی بات کی جاتی ہے، آپ کو اس وقت بھارتی رویے سے کہیں بھی نظر آ رہا ہے کہ ایک ریکنسیلیشن کے لیے وہ ماحول بنتے ہوئے وہ دیکھنا چاہیں گے؟ کیونکہ ابھی تک تو بہرحال وہ چیز، اس کے آثار نہیں نظر آ رہے، بٹ ان گوئنگ فارورڈ ڈو یو تھنک دے ول اگین try to hit Pakistan and they will try to attack Pakistan, escalate کرنے کی طرف وہ آئیں گے؟ جی، اس کا امکان موجود ہے اور ہمیں تیار رہنا چاہیے، افواج پاکستان کو، پاکستان کی پوری قوم کو اور پاکستان کی حکومت کو، اور سب جو ہماری سیاسی قوتیں ان کو اس سلسلے میں تیار رہنا چاہیے۔ حملہ کسی وقت ہو سکتا ہے۔ کل پرسوں جو
गुजरात में नरेंद्र मोदी ने हमला किया, पूरे पाकिस्तान के अवाम पे किया है। मतलब वो सिर्फ जो है हुक्मरान तबके या अफवाज पाकिस्तान पे नहीं किया, उसने पाकिस्तान के लोगों से मुखातब होकर का गोली की धमकी दी है। तो दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जब हम तैयारी कर रहे हैं तो ये हमाजहत होनी चाहिए, और जो दरवाजे हमारे लिए सदर ट्रंप ने खोले हैं वो हमारी एक किस्म की सफाती फतह है। इससे हमें मुसलसल कोशिश करनी चाहिए कि किसी तरीके से ये दरवाजे किसी कामयाबी के ऊपर मुंतज हों। और दूसरी तरफ मैं आपको हिंदुस्तान के बारे में ये कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान ने अमेरिका को भी दुश्मन बनाया। जिस किस्म की उन्होंने तौहीन आमेज़ अल्फाज अमेरिकी सदर के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए हैं या इस्तेमाल करवाए गए हैं, तो उससे उनके दरमियान एक खलीज हायल होगी, वो एक दूसरे के करीब नहीं आ सकते। इस मौके से भी फ़ायदा उठाना चाहिए। और दूसरे जो ममालिक हैं, तो अमेरिका का ये तासुर है, यानी गुज़श्ता साल तक मैं अमेरिका में सफ़ीर था पाकिस्तान का, तो मेरा जहाँ तक ख्याल है जो स्ट्रेटिजिक हल्के होंगे वहाँ, वो ये सोच रहे होंगे कि हिंदुस्तान या तो दीवाना हो गया है या आग से खेल रहा है, कि इसलिए कि अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान कोई अमन और सलामती की फ़िज़ा कायम नहीं होगी तो इस खित्ते में एक जौहरी जंग का हमेशा ख़तरा है। और वो ख़तरा सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लिए नहीं है, क्योंकि हम ये हक़ महफूज रखते हैं कि अगर हमारी रियासत को मलिया मेट तबाह करने की कोशिश की गई तो हम किसी हद तक जा सकते हैं। तो ये ख़तरा सिर्फ पाकिस्तान और हिंदुस्तान तक महदूद नहीं रहेगा, इसके असरात पूरी दुनिया के ऊपर मुरतब होंगे और इसी भारतकारी मुतहर्रिक हुई है। राइट, थैंक यू सो मच मसूद साहब, बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही प्रोग्राम की टीम मलीना शिगरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।